जो उसके मशीरान हैं, मेरे हिसाब से जितना बुरा इन लोगों ने मियाँ नवाज शरीफ से किया है, कोई दुश्मन भी उससे नहीं कर सकता। आपके तवज्जुह से कहता हूँ कि मियाँ साहब इन नौसरबाजों से आप बचे रहें, वरना ये आपका नुकसान कर जाएंगे। मुस्लिम लीग नून का बड़ा थम समझते हैं। उनकी जब मैंने पटारियाँ खोलनी है कि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के साथ उस रात और अगले दिन क्या क्या वाक़यात कराने की कोशिश की और मियाँ साहब को कैसे लाहौर भगाया, ठीक है जी, ये चीज़ें इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा और अंसारी बरादरान इन चीज़ों को खोलेंगे कि किसने बिजली वाले के इलेक्ट्रीशियन को बुलाया और कहा कि आप ना बिजली के पटाखे चलवा दें। कौन था वो आपको पता था, नासिर खोखर था, ठीक है जी, मैं नाम लेता हूँ। उसने किसके कहने पे चलवाए ये? मैं बीबी मरियम को कहता हूँ कि बीबी आप खदारा अपने वालिद की इज्जत और नमूज का कुछ तो ख्याल रखें। आप पहचाने कि दुरुस्त कौन है। मतलब उस वक़्त लोग कहते थे कि अंसारी बरादरान तो उस वक़्त नून लीग के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे। मैंने प्लान किया था कि मतलब आधे पैसे टोटल मैं इन्वेस्ट करता हूँ और आधे पैसे पूरी मुस्लिम लीग जो है ना वो इन्वेस्ट करे, और इधर हम 3-4 दिन 10 दिन लंगर चलाएंगे, पूरे गुजरांवाले को हम खाना खिलाएंगे। उस वक्त तक मियाँ साहब को वापस लाहौर नहीं जाने देंगे जब तक उनका प्राइम मिनिस्ट्री का दोबारा अदलिया ऐलान नहीं करते। अशरफ अंसारी जो मेरा भाई है, उसका निशान शेर था, उसके सामने घड़े वाला किसने खड़ा किया था? ये क्या लीडरशिप के अंदर ये दिमाग नहीं है? या जो बी क्लास है जैसे राना सनाउल्लाह साहब है या साद रफीक साहब है, उनको पता होना चाहिए कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। से आया ना गया, उनसे बुलाया ना गया। ये सिलसिला कब तक चलेगा? शिकवा जवाब शिकवा नहीं, ये शिकवा जवाब शिकवा नहीं है, ये आपकी पार्टी का एक बड़ा इवेंट आ रहा है और ये इख्तलाफात जो है आपकी जमात में, इससे आपका प्रोग्राम खराब नहीं होगा मियां साहब? नहीं, क्योंकि हमने हमेशा सीधी कौम को पता तो तब चलेगा ना। कौम तो ऐसे नहीं समझेगी कि एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज जो है ना 2 नंबर लोग बोलते हैं, हम 1 नंबर है। तो आप समझते हैं ये जो सियासतदान है गुजरांवाला के जिनका आपके साथ इख्तलाफ है, उनका भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए? सियासी कोर्ट मार्शल की बात ये नहीं, सियासी कोर्ट मार्शल जो है ना वो सियासत तो और आवाम करते हैं ना। हमारे नज़दीक सियासत एक इबादत है, तो जो सियासत के साथ गद्दारी करता है उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि एक लिस्ट शाया हुई है, 200 गालबन 70 आदमी है जो इंडस्ट्रियलिस्ट अपने आप को ज़ाहिर करते हैं और उनकी जाली फैक्ट्रियाँ हैं। मैं क़यादत को कहता हूँ कि नून लीग का मुस्तकबिल अंसारी बरादरान के साथ है। अगर इस चीज़ को किसी ने कंट्रोल ना किया, मैं बिल्कुल बड़ी बात नहीं है जी, आजी से बात कर रहा हूँ, अगर बड़ी क़यादत ने इसके ऊपर गौर ना किया तो ये जितने बौने इनको लेके डूब जाएंगे। ये सियासतदान जब डिक्टेटर बनता है ये जाता ही नहीं है, ये सदियों तक हमारे ऊपर मुसल्लत रहना चाहता है। फांसी भी अभी जिला वतन भी हो जाता है, सियासतदान होता है, फांसी लगती है तो सियासतदान वो ऐसा नहीं है, और जेल जाता है तो सियासतदान जाता है। तो जो डिक्टेटर है वो तो जेल भी नहीं जाता। नहीं, मैं डिक्टेटर देता हूँ मिसाल आपको कि जब हम पीटीआई में थे तो इधर का पीटीआई जो नाम नहाद लीडरान थे वो हमें नहीं कबूलते थे। क्यों नहीं कबूलते थे? कि उनको जो चोर बाजारी थी हम उसके आगे दीवार थे। हमने 3 टिकटों की डिमांड की है, 2 एमपीए के और 1 एमएनए की। अच्छा, ये टिकट हम डिमांड करेंगे। हमें को कहे कि कामों की इलेक्शन लड़ना तो हम उधर लड़ लेंगे, हमें को कहे गखड़ में लड़ना हम उधर लड़ लेंगे। तो ये शहर तो गुजरांवाला मेरा अपना शहर, इधर ये हल्के बिल्कुल ठीक है, सारी आवाम मेरी है। कुछ पर्दा भी रहने दिया करें। नहीं, मैं क्योंकि हमने हमेशा सीधी कौम को पता तो तब चलेगा ना। कौम तो ऐसे नहीं समझेगी कि एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज जो है ना 2 नंबर लोग बोलते हैं, हम 1 नंबर है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूद खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। प्रोग्राम सागर किनारे के साथ आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासत मुसलसल तब्दीली के अमल से गुजर रही है। सियासत के मैदान के बड़े बड़े खिलाड़ी जो पिछले कुछ सालों से सियासत से आउट हो चुके थे अब दोबारा इन होने को हैं, और सियासत के मैदान में कामयाब खिलाड़ी
جو ایک وقت میں یہ لگتا تھا کہ پوری سیاست پر انہی کا قبضہ ہے، اب سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں۔ نئے سیاسی منظر میں، اس نئی سیاست میں ہم اس عمل کے بارے میں مختلف سیاسی شخصیات سے گفتگو کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ گجرانوالہ کی بڑی اہم سیاسی شخصیت، دبنگ سیاسی سماجی رہنما ہے جناب حاجی چودھری یونس انصاری صاحب، ان کے پاس ہم موجود ہیں، اور آج کل کی سیاست کے بارے میں ہم ان سے ان کے خیالات معلوم کریں گے۔ حاجی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ بڑی محبت کا ثبوت دیتے ہیں ہمارے ساتھ۔ آج کل میاں نواز شریف صاحب قائد جو ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کی آمد کے لیے تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پارٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، اور ان میں کارکن اور پارٹی رہنما بڑے سرگرم نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ نہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں، آپ کہاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل بھائی بہت مہربانی، شکریہ کہ آپ نے مجھے میرا موقف عوام کے اندر پیش کرنے کے لیے رجوع کیا، اور چونکہ ہماری فیملی کا، انصاری برادران کا ہمیشہ ایک ہی مقصد رہا ہے کہ دین اسلام کی خدمت، عوام کی خدمت اور ملک کی خدمت، تو ہماری سیاست کا محور ہمیشہ یہی رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور اس کا فضل ہے کہ ابھی تک میرے اللہ نے ہماری فیملی کے اوپر کرم کیا کہ ہم اسی کے اوپر قائم و دائم ہیں۔ تو نظر فیصل بھائی، آپ کو کچھ چیزوں کا علم ہے کہ جتنا ان 5 سالوں کے اندر ابھی تک مطلب ہماری فیملی ایک کردار ادا کر رہی ہے، میرا پاکستان میں کسی پارٹی کے بڑے عہدیداران یا کسی پارٹی کے بڑے سینئر رہنما نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں بھائیوں سے لیا ہے۔ تو اس حوالے سے بڑا بہترین سوال ہے کہ قوم پوچھ رہی ہے کہ اب کیا ہوگا۔ رات کو جب ہم ڈبیٹ سنتے ہیں کہ میاں نواز شریف آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس ملک میں انتخاب ہوں گے نہیں ہوں گے، اس ملک کا کیا بنے گا، کیا مہنگائی کنٹرول ہوگی نہیں ہوگی، یا میاں جدوں آئے گا لگ پتہ تو جہاں جب یہ نعرہ لگاتے ہیں لوگ کہ میاں جب آئے گا تو لگ پتہ جائے گا، تو میں پھر یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ اس بندے کے ساتھ جو اس کے وزراء ہیں، جو اس کے مشیران ہیں، میرے حساب سے جتنا برا ان لوگوں نے میاں نواز شریف سے کیا ہے کوئی دشمن بھی اسے نہیں کر سکتا، کیونکہ میں عینی شاہد ہوں جب میاں صاحب 2017 میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اسلام آباد سے لاہور کی طرف چلے، تو وہ ایک شام تھی، اسی گھر میں میں ایک جلسہ کر رہا تھا، تو 2 دن پہلے میں نے گجرانوالہ کے اندر ایک پیغام دیا کہ واقعی اگر میاں صاحب سے زیادتی ہوئی ہے تو میرے پاس پلان ہے کہ میاں صاحب کو لاہور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کو ادھر سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر کا اعلان کروا کے واپس اسلام آباد بھیجیں گے۔ تو جو میں نے ابھی نشاندہی کی کہ وہی جو وزراء، جو کیونکہ یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں، میرے پاس یہ ریکارڈ سارے موجود پڑے ہیں کہ اس وقت اس گجرانوالہ کے جو نام نہاد لیڈر اپنے آپ کو میاں نواز شریف کا سجدائی کہتے تھے، مجھے وہ بھی یاد ہے کہ جب میاں صاحب کو ادھر سٹیج کے اوپر جعلی بجلی کے پٹاخے چلا کے تو میاں صاحب کو کان میں کہا گیا کہ میاں صاحب جلدی چلے جائیں، ٹھیک ہے جی، وہی لوگ میاں صاحب کے آج محافظ بنے ہیں، اور میں آپ کے توسط سے کہتا ہوں کہ میاں صاحب ان 9 سربازوں سے آپ بچے رہیں، ورنہ یہ آپ کا نقصان کر جائیں گے۔ تو یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں، میری بات اگر کسی کو سمجھ آئے گی تو ضرور اس کو سمجھے گا، کیونکہ میں عینی شاہد ہوں جب یہ اقبال ہائی اسکول کے سامنے وہ سٹیج لگا ہوا تھا، بلکہ الحمدللہ میں یہ بڑے ادب سے یہ کہتا ہوں کہ وہ سٹیج میرے ہی پیسوں کا لگا ہوا تھا، اس کی پیمنٹ میں نے ہی کی ہوئی تھی، تو جب میں نے کہا کہ مطلب تو مجھ سے چند، اگر آپ کا ٹائم ہو تو میں صرف چند منٹوں میں بتا سکتا ہوں کہ اس دن جتنی میاں صاحب کے لیے گجرانوالہ کی قوم تڑپ رہی تھی، جیسے ہم نے میاں صاحب کا پیغام پہنچایا تھا
میرا خیال نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد میاں صاحب کا وہ فالور گجرانوالہ میں نہیں رہا. ٹھیک ہے جی. کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ میاں صاحب تو مطلب اکثر مشکلاتوں میں رہتے ہیں، اس کے بعد ان کو کوئی ایسا موقع نہیں ملا. ٹھیک ہے جی. حالات بدلتے گئے، ان کے بھائی کی گورنمنٹ آئی تب بھی وہ پاکستان نہیں آ سکے. لیکن میں ان نام نہاد لیڈروں کو جو اپنے آپ کو مسلم لیگ نون کا بڑا تھم سمجھتے ہیں، ان کی جب میں نے پٹاریاں کھولنی ہیں کہ انہوں نے میاں نواز شریف کے ساتھ اس رات اور اگلے دن کیا کیا واقعات کرانے کی کوشش کی اور میاں صاحب کو کیسے لاہور بھگایا. ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا اور انصاری برادران ان چیزوں کو کھولیں گے. آج صاحب ہم سیاست میں سنتے رہتے ہیں کہ وقت آئے گا، وقت آنے پہ بتائیں گے، وقت آنے پہ ہوگا. تو آپ یہ ابھی ہمیں بتائیں نا، یہ پٹاری کھولے نا. نہیں، یہ میں ہلکی سی آپ کو پٹاری، جیسے میں نے آپ کو سٹیج کی بات بتائی کہ میاں صاحب کا جو سٹیج تھا اس کے اوپر بلٹ پروف جو تھا وہ آگے ڈیش پڑا ہوا تھا. تو کس نے، مجھے تو پتا ہے، میرے پاس وہ چیزیں موجود ہیں کہ کس نے بجلی والے الیکٹریشین کو بلایا اور کہا کہ آپ نا بجلی کے پٹاخے چلوا دیں. کون تھا وہ آپ کو پتا تھا، ناصر کھوکھر تھا. ٹھیک ہے جی. میں نام لیتا ہوں. اس نے کس کے کہنے پہ چلوائے یہ؟ ٹھیک ہے جی. یہ میاں صاحب کو اور نون لیگ کو سوچنا چاہیے. بلکہ میں بی بی مریم کو کہتا ہوں کہ بی بی آپ خدارہ اپنے والد کی عزت اور نموز کا کچھ تو خیال رکھیں. آپ پہچانیں کہ درست کون ہے. مطلب اس وقت لوگ کہتے تھے کہ انصاری برادران تو اس وقت نون لیگ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے. تو یہ جو بکے ہوئے لوگ تھے جو میاں نواز شریف کو پاکستان کے اندر اقتدار میں آنا نہیں چاہتے تھے، یہ کسی اور کے لیے کام کر رہے تھے. تو انہوں نے میاں صاحب کو بغیر، میں نے پلان کیا تھا، مطلب میں اوپن کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی چیلنج کرے، میں نے پلان کیا تھا کہ مطلب آدھے پیسے ٹوٹل میں انویسٹ کرتا ہوں اور آدھے پیسے پوری مسلم لیگ جو ہے نا وہ انویسٹ کرے، اور ادھر ہم 3-4 دن 10 دن لنگر چلائیں گے، پورے گجرانوالے کو ہم کھانا کھلائیں گے. اس وقت تک میاں صاحب کو واپس لاہور نہیں جانے دیں گے جب تک ان کا پرائم منسٹری کا دوبارہ عدلیہ اعلان نہیں کرتے کہ یہ ہی پاپولر لیڈر ہے، یہ ہی قوم کا مسیحا ہے. لیکن کس نے یہ ثابت کیا کہ میاں نواز شریف مسیحا نہیں ہے؟ وہ سارے سامنے ہیں، جو پٹاخے چلانے والے تھے وہی تھے. عثمان ابراہیم جو آج تک اس نے مطلب اپنی لیڈرشپ کی بات نہیں مانی، آج تک وہ الیکشنوں میں ہمیشہ نون لیگ کے خلاف چلا. تو یہ ٹکٹ ان کو کہنے، تو پھر دو ہی رستے بنتے تھے. جب 2018 کا الیکشن پھر آپ کے سامنے ہے، جب آیا تو اشرف انصاری جو میرا بھائی ہے اس کا نشان شیر تھا، اس کے سامنے گھڑے والا کس نے کھڑا کیا تھا؟ یہ کیا لیڈرشپ کے اندر یہ دماغ نہیں ہے؟ یا جو بی کلاس ہے جیسے رانا ثناء اللہ صاحب ہے یا سعد رفیق صاحب ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہی اس ملک کی بد نصیبی ہے، اچھے لوگوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. جیسے آج کل پیر فرید صاحب ہے، ایک وقت تھا کہ وہ گجرانوالہ کے بڑے سیاسی اور قد کاٹ والے رہنما تھے، آج ان کو چھوٹی موٹی میٹنگ میں نہیں بلایا جاتا. اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہم تو ایک الحمدللہ میٹنگ میں تو آپ کو بھی نہیں بلایا جاتا. یہ بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہمیں بلایا نہیں جاتا، ہم ان کی محفلوں میں جاتے ہی نہیں ہیں. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کا بھی مجرم ہوں گا اور اللہ کے رسول کا ہی مجرم ہوں گا کہ اگر ان جیسے بندوں کی اگر ٹھیک ہو جائیں تو پھر سے جائیں گے، لیکن جیسے ان کے کردار، ان کرداروں کے اندر ہم نہیں جائیں گے. یہ ہمیں بلائیں بھی تب بھی ہم نہیں جائیں گے. مطلب یہ پچھلے دنوں مریم بی بی نے اور حمزہ شہباز نے پیغام بھیجا تھا، ٹھیک ہے جی، تو اشرف گیا تھا ادھر. یہ ابھی یہ جو ڈویژن گجرانوالہ کے پروگرام ہو رہے ہیں، نہ جی ہمیں بلا رہے ہیں، نہ ہم ان کے پروگرام میں جاتے ہیں. بلکہ ان کی وجہ سے تو ہم نے وہ پروگرام چھوڑا تھا جب مریم گجرانوالہ میں آئی تھی، ہم اس وقت نہیں گئے تھے. ہم سے آیا نہ گیا، ان سے بلایا نہ گیا. بلایا نہ گیا. یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ شکوہ جواب شکوہ نہیں، یہ شکوہ جواب شکوہ نہیں ہے، یہ آپ کی حقیقت. پارٹی کا ایک بڑا ایونٹ آ رہا ہے اور یہ اختلافات جو ہیں آپ کی جماعت میں، اس سے آپ کا پروگرام خراب نہیں ہوگا میاں صاحب؟ نہیں، اگر تو اوپر والی لیڈرشپ نے، اگر میاں صاحب تک میری یہ آواز پہنچ گئی یا میاں شہباز شریف صاحب سے میری آواز پہنچ گئی، چونکہ میاں شہباز شریف صاحب سے جب پرائم منسٹر بنے تھے تو جب میری میٹنگیں ان سے 2-4 ہوئی ہیں تو میرا ایک ہی ان سے سوال تھا کہ میاں صاحب ہم نے اسلام کے لیے کام کرنا ہے، ملک کے لیے کام کرنا ہے،
اور جو ادارہ ملک کی حفاظت کر رہا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، جس کا نام افواج پاکستان ہے۔ اگر آج یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر نا مکسچر بناتے ہیں، میں اسٹیبلشمنٹ نہیں بولتا، میں بولتا ہوں فوج پاکستان، یہ ہمارے ملک کی ضامن ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ سیدھی قوم کو پتا تو تب چلے گا نا، قوم تو ایسے نہیں سمجھے گی کہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ جو ہے نا 2 نمبر لوگ بولتے ہیں، ہم 1 نمبر ہیں، اور الحمدللہ ہماری 8-9 لاکھ جو فوج ہے وہ سرحدوں کے اوپر کھڑی ہے۔ جیسے آج آپ انٹرویو کر رہے ہیں تو جو بلوچستان کا حال آپ نے دیکھا، اور ادھر جو پریس کانفرنس ہوئی اور ایک پریس ریلیز جو چیف آف آرمی اسٹاف نے ریلیز کی ہے، اور الحمدللہ میرا آج سر فخر سے بلند ہوا کہ جب ادھر کا ایک وزیر تقریر کر رہا تھا کہ ادھر جو ہے نا راہ جو ملوث ہے، اور راہ کے ساتھ ادھر کے کچھ سرکاری اور کچھ غیر سرکاری جو بندے ہیں ملوث ہیں، تو میں چیف آف آرمی اسٹاف کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک پریس ریلیز کی کہ اگر کوئی بھی سرکاری غیر سرکاری اگر کسی ادارے کا بندہ ہوا، فوج کا بندہ ہو، تو اس کا بھی کورٹ مارشل ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ہم سیدھے رستے کی طرف چل پڑے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو سیاستدان ہے گجرانوالہ کے جن کا آپ کے ساتھ اختلاف ہے ان کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے؟ سیاسی کورٹ مارشل کی بات یہ نہیں، سیاسی کورٹ مارشل جو ہے نا وہ سیاست تو اور عوام کرتے ہیں نا نہیں، الیکشن۔ ہمارے نزدیک سیاست ایک عبادت ہے، تو جو سیاست کے ساتھ غداری کرتا ہے اس کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اس کا احتساب، بلکہ جیسے ایک لفظ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کورٹ مارشل صرف آرمی کے جوانوں کا ہونا چاہیے، کیوں ان کا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جو 100 سال سے 70 سال سے خاندان جو پاکستان بننے سے پہلے غلامی مطلب مسلمانوں کو بیچنے والے آج بھی حکمران بن کے بیٹھے، سب لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں ان خاندانوں کو۔ یہ ایسی ہے جیسے مطلب آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ عوام جو جس کو صرف روٹی کی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو پالنا ہوتا، تو ان کو یہ سوچ سمجھ، یہ جو نوسر باز اور جن کو آپ کوئی وڈیرا بولتا ہے، کوئی جگیردار بولتا ہے، کوئی انڈسٹریلسٹ بولتا ہے، یہ اصل میں فرعونی لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے اوپر کسی کی فیکٹری میں 2000 بندہ کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے ووٹ اس کو ڈالنا ہے، کسی زمیندار کے پاس 2000 بندہ کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے ووٹ اس کو ڈالنا ہے۔ جو شہر کے اندر جو انہوں نے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، تازہ تنظیمیں، اور ایک مطلب میں گجرانوالہ کے حوالے سے ایک انفارمیشن آپ کو دے دوں کہ ایک لسٹ شائع ہوئی ہے، 200 غالباً 70 آدمی ہیں جو انڈسٹریلسٹ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، اور ان کی جعلی فیکٹریاں ہیں، ٹھیک ہے جی، انہوں نے اربوں خربوں کا ٹیکس جو ہے نا گورنمنٹ کا چوری کیا ہے۔ وہ چیزیں میں آج بریک کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب وہ ثبوت کے ساتھ میں پیش کروں گا، جیسے کیونکہ میری ایک جدوجہد ہے، تو جدوجہد کے فیصلے فوری طور پہ نہیں آتے، جدوجہد کے فیصلے وقت لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظور ہوتے ہیں، لیکن یہ فیصلے انشاءاللہ آئیں گے، اور یہ لوگ جو چند خاندان ہیں اس ملک کے اوپر حکمرانی کرتے نظر آتے ہیں، اصل میں حکمرانی جو میرے حساب سے میاں نواز شریف نے کیا حکمرانی کی ہے، وہ تو مطلب 12-13 سال اس نے گورنمنٹ کی، باقی تو بیچارہ باہر۔ حکمران وہ ہیں جو ان کے ادھر جھوٹے کرندے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہر جماعت کے ساتھ فٹ ہوتے ہیں، جو ہر ادارے کے ساتھ فٹ ہوتے ہیں، اور اداروں کو غلط انفارمیشن دیتے ہیں، غلط اداروں کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ ملک اسی لیے تباہی کی طرف چلا گیا۔ جی، اب یہ بتائیے کہ آپ کا سیاسی مستقبل، لوگ، میں سارا دن جہاں جاتا ہوں شہر میں، مجھے لوگ پوچھتے ہیں آپ کا انصاری صاحب سے بڑا تعلق ہے، انصاری برادران سے بڑی آپ کے پرانے تعلقات ہیں، اب ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا اپنی سیاسی حکمت عملی جو درست نہ اپنانے کی وجہ سے اب ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں انہوں نے اپنی سیاست خراب کر لی ہے۔ آپ اپنی سیاست اب پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے، جبکہ آپ کے اختلافات ابھی تک موجود ہیں اور وہ اختلافات کم ہونے کی بجائے ان میں اضافہ ہوا، پہلے آپ کے جو ایم این اے تھے ان سے آپ کی نہیں بنتی تھی، اس کے بعد پھر جس گھر کے ساتھ آپ منسلک تھے ان سے بھی آپ کا اختلاف ہو گیا، پھر آپ کا بڑی لیڈرشپ سے بھی اختلاف ہو گیا، اور اب آپ مسلم لیگ نون میں تو موجود ہیں مگر آپ موجود نظر نہیں آتے ہیں ہمیں۔ تو اسی سوال کو میں دوبارہ سے دہراؤں گا کہ اب جب کہ پروگراموں میں آپ نظر نہیں آ رہے ہیں تو مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے آپ اپنی سیاست کس طرح جاری رکھیں گے؟
بہت اچھا سوال کیا اور مجھے موقع فراہم کیا کہ جو میرے ذہن کی عکاسی آپ کے سوال کے اندر موجود ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی، تو ابھی جو 14 مئی کو جو ہم نے ریلی نکالی تھی گجرانوالہ میں، دونوں بھائی تھے ہماری دونوں بھائی انصاری برادران کی آواز تھی. اس میں کسی پارٹی کا پرچم نہیں تھا، کسی اور لیڈر ہم نے نہیں بلایا تھا. تو اللہ کی رحمت سے ہم نے 15-16 سال میں اتنی گیدرنگ آج تک نہیں کر سکے جتنی گیدرنگ اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی. جس طرح شہر ہمارے اوپر اعتماد کرتا ہے، جو عزت دار ہے، اچھے لوگ ہیں، وہ ان کی اکثریت آج بھی زیادہ ہے، وہ ہمیں پسند کرتے ہیں. اور آپ نے وہ کور بھی کی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مطلب اس سے پہلے بھی ہم، لیکن پاکستان کے جھنڈے کے نیچے وہ ریلی ہوئی. جی بالکل ایسے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا جھنڈا پھر نہیں، لوگ آ جاتے ہیں، ملک سے پیار کرتے ہیں. وہ چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جھنڈوں کے رنگ ہے نا جی، اسی طرح انسانوں کے اوپر ان لوگوں نے نا ایک کلر چلا دیا ہوا ہے. تو یہ ہمارے جو ساتھی ہیں، ان کا کلر اور ہمارا کلر ایک ہے. وہ ہم کو مانتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، وہ جب ہم بلاتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں. یہ ایک ہے. اور گجرانوالہ کے اندر، بلکہ میں تو اب الحمدللہ پورے پنجاب کے اندر ابھی کچھ پکچریں جو آپ دیکھ رہے تھے کہ میری 5 سال کی کارکردگی، 4 سال کی، کہ اگر میں آزاد کشمیر جاؤں تو بیرسٹر سلطان محمود کہتا ہے کہ یہ یونس انصاری جلسہ کرے گا تو میں جیتوں گا. تب آپ پی ٹی آئی میں تھے؟ تب ہم پی ٹی آئی میں تھے. تو ابھی نون لیگ کے ساتھ کیا مستقبل ہے آپ کا؟ یہ نون لیگ کے ساتھ ہمارا مستقبل نہیں ہے. میں قیادت کو کہتا ہوں کہ نون لیگ کا مستقبل انصاری برادران کے ساتھ ہے. اگر اس چیز کو کسی نے کنٹرول نہ کیا، میں بالکل بڑی بات نہیں ہے جی، عاجزی سے بات کر رہا ہوں، اگر بڑی قیادت نے اس کے اوپر غور نہ کیا تو یہ جتنے بونے ہیں ان کو لے کے ڈوب جائیں گے. پہلے ہی میاں صاحب کو اگر 32 سالہ اقتدار ہے تو ان کو مطلب 22 سال تو باہر رکھا ہے انہوں نے. ان کی پالیسیوں کی وجہ سے میاں صاحب باہر گئے ہیں نا. ان کی پالیسیوں اگر کوئی ڈاکہ ڈالا تو ان چھوٹے لوگوں نے ڈالا ہوا ہے. مطلب جو اربوں کے فنڈ، جب گجرانوالہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے جو فنڈ ہیں، جو گلیاں انہوں نے یا سڑکیں ویسے ناپ کے بل نکالے ہوئے ہیں، وہ چیزیں میڈیا سے اب چھپی نہیں ہیں. آپ بھی ان دنوں میں ساتھ ہوتے تھے ان کے؟ کن کے جی؟ نہیں، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. ابھی جو میاں شہباز شریف نے ان کو فنڈ 1.25 سال میں جو ریلیز کیے، یا ابھی جو پروگرام چل رہے اس وقت چل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، جن کے بل نکل چکے ہیں، اب پاکستان وہ نہیں ہے. پاکستان اب بدل چکا ہے. اور میں میڈیا والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی رپورٹنگ اس غیر دور کے اندر بھی اچھی رپورٹنگ ہے. جیسے آپ ہیں، جتنے وہ دوست دوسرے ہیں سارے، گجرانوالہ کی رپورٹنگ بھی اچھی رپورٹنگ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 2 نمبر لوگ ہیں ان کو پیچھے جانا پڑے گا. اچھا، یہ جو سیاسی جماعتیں بنی ہیں ابھی، استحکام پاکستان پارٹی بھی بنی، یہ نام بھی آپ پہلے ریلیوں میں رکھتے رہے ہیں. استحکام پاکستان ریلی آپ نے رکھی تھی، اس کے اشتہارات بھی دیے تھے آپ نے اخبارات میں. تو یہ ایک پارٹی بن گئی اب اس نام سے. یہ کچھ لوگ نا جی، معذرت میں آپ کا سوال کاٹ دیا، لیکن میں مطلب سمجھ گیا ہوں آپ کے سوال کا. یہ جو استحکام پاکستان اصل میں میرا ہی نام تھا. میں نے یہ 2021-22 میں یہ نام 20 کو دیا تھا، اور اس کے نام کے اوپر ہم ریلیاں نکالتے تھے. تو جو کچھ لوگ ہوتے ہیں پیسے کے زور پہ، نوسر بازی کے دور پہ، یہ نام انہوں نے چوری کر لیا. لیکن جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو ایسے ناموں کی ان کے آگے بہت سارے کام ہوتے ہیں. مطلب میرا تو ایجنڈا ہے، 6 نکاتی ہمارا ایجنڈا ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. تو وہ الحمدللہ ہمارے دلوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور اصل مقصد جو ہے، اصل مقصد ہماری فیملی کا ایک ہی ہے. اور میں جو ادارہ ہے ہمارا، سب سے ان سے بھی مطلب بڑے مدوانہ گزارش کرتا ہوں کہ اب وقت نہیں ہے آگے سوچنے کا. میں پچھلے دنوں کچھ دوست بیٹھے ہوئے تو ایک مثال دی تھی کہ ایک بندہ، اس کی عمر 20 سال ہوتی ہے اور اس کو ہلکا سا مرض آ جاتا ہے. وہ ایک ڈاکٹر رکھتا ہے، وہ اپنے معالج کو رکھتا ہے. تو معالج جو ہے وہ اس کا علاج کرتا ہے. وہ معالج تھوڑا سا علاج ٹھیک نہیں کرتا، وہ ایک اور معالج رکھ لیتا ہے.
لیکن وہ اس بندے کی صحت نہیں, وہ آہستہ آہستہ اس کے گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں, اس کے جو معدہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, اس کے بعد ایک ڈاکٹر اور رکھتا ہے, تو وہ مکمل اس کو جو ہے نا آئی سی یو میں رکھ لیتا ہے. تو پھر اگر اس کے بیٹے یا اس کے لاحقین ان کا بورڈ بٹھائیں تو ان سے کہیں کہ اس کو ٹھیک کرو, تو میرا خیال وہ ٹھیک نہیں کرتا, نئے معالج کی طرف جانا پڑے گا. اچھا, یہ نیا نظام کوئی نہ کوئی ہمیں واضح کرنا پڑے گا, تب اس ملک کی اور اس قوم کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے. قوم جو ہے نا بڑی سوچ رکھتی ہے. یہ قوم مطلب جو ہم 24 کروڑ بولتے ہیں, 22 کروڑ بولتے ہیں, یہ سارے کام کر رہے ہیں. اس میں سارے 10-12 لاکھ بندے ہیں جو اس ملک کو چاٹ رہے ہیں. 20 لاکھ لگا لیں, ان کو یہ 22 کروڑ لوگ جو ہے نا پال رہے ہیں, اور ان کی جائیدادیں بھی باہر بنا رہے ہیں, اور ان کے بچے بھی پال رہے ہیں. کیا کبھی ان لوگوں نے ان کا سوچا جو ان کے بچے پال رہے ہیں, جو ان کو ایک کلاس کی زندگی دیتے ہیں, لینڈ کروزروں کی زندگی دیتی ہیں, اے سی والی زندگی دیتے ہیں, ان کو انہوں نے کیا دیا؟ تو یہ میرے اللہ کا نظام ایک فطرت کے اوپر قائم ہے. تاریخ بڑی پڑی ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے محلات والوں کو غرق کیا. بڑے بڑے نام ہیں صاحب آپ کے سامنے, غرق ہو جائیں گے جی, ٹھیک ہے جی, کیونکہ ان لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا. جیسے فرعون کا کیا قصور تھا, وہ اپنی قوم کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا, باقی تو وہ نظام تو ٹھیک چلا رہا تھا, وہ ڈیفالٹر بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے جی. تو ہم تو ڈیفالٹ کی طرف ہمیں لوگ دھمکیاں دیتے ہیں. دوسرا میں ایک بات, یہ بڑی بات ہے, بین الاقوامی سطح کی بات ہے, کیونکہ ہم نے پاکستان کو دنیا کے ساتھ ہی لے کر چلنا ہے. یہ نہیں کہ ہم دنیا سے کٹ کے جی سکتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, اور ہمارا تو خاص کر کے جو مسلمان ہیں ان کا تو یقین ہے کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے, وہ پوری کائنات کے جو ہے نا رحمتیں لے کر آئے ہیں. تو ہم اگر نبی کی بات, اپنے کریم آقا کی بات کرتے ہیں, تو ہم یہود و نصارہ کو بھی ہم نے دعوت دینی ہے. ان کو بھی ہم نے, جو جتنے مذاہب ہیں ہندو, ان کو بھی ہمیں دعوت دینی چاہیے کہ آئیں, جو میرے کریم آقا کا جھنڈا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اس کی طرف آئیں, اور تبھی ہی انسانیت جو ہے وہ بھلائی کی طرف جائے گی. ابھی ہوا یہ ہے کہ ہم سارے جو ہے نا وہ شیطانی عمل کی طرف جاتے ہیں. کوئی بھی ملک لے لیں, انڈیا لے لیں, پاکستان لے لیں, یورپی ممالک لے لیں, جن کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں, نسلیں تباہ ہو چکی ہیں, ٹھیک ہے جی. وہی کلچر ہمارے اندر آ گیا, نسلیں ہماری بھی تباہ ہو چکی ہیں. ہمیں لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کے نیچے جانا ہوگا. اگر کوئی اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے, جہاں اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے, تو پھر پرچم جو ہے نا وہ ایک ہی ہے, وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا. جب تک ہم اللہ کوئی وحدانیت کے اوپر یقین نہیں رکھیں گے, جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدت کے اوپر یقین نہیں رکھیں, انسان فلاح نہیں پا سکتا. تو میرا یہ پیغام ہے کہ جتنے مذاہب بن چکے ہیں مسلمانوں کے اندر, ان کو بھی چاہیے, جو خاص کر کے جو گدی نشین ہیں اور جو سارے کے خدارہ قوم کا بھلا سوچیں. قوم نے آپ کو بہت کچھ دیا, آپ نے سوئٹزرلینڈ میں محلات بنا لیے, آپ نے اس پاکستان کے اندر اپنی زمینیں بنا لی ہیں, لیکن غریب آج بھی 2 وقت کی روٹی کے, کہاں گئی وہ پھونکے, کہاں گیا وہ دم جو آپ سے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے, جو 1300 روپیہ یا 1500 روپیہ دیہڑی لگاتا ہے, اور پھر پیر کو 500 روپیہ دے کے آتا ہے وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بیچارے کی تو مطلب کبھی بھی وہ 2000 نہیں کما سکتا, اس کو وہی 1500 ملے گا. تو ایک یہ میرا پیغام ہے, قوم آج سن لے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر بندے کا کارساز ہے. اگر پھوکوں کے اندر اور دموں کے اندر دنیا ٹھیک ہونی ہوتی, تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو جنگ کے ذریعے, تبلیغ کے ذریعے اللہ کی وحدانیت کا یقین دلوانا کہ واحد ایک ہی ہے جو دنیا کے اندر, مطلب میرا موقف ہے کہ ہمیں ٹکٹ کی ضرورت نہیں, ہم ٹکٹ کے اوپر بلیف نہیں کرتے. پھر میرا ایمان کمزور ہے. اگر میں کہوں نا کہ اگر ہمیں ٹکٹ ملے گا تو ہم جیتیں گے, نہیں, پھر میرے ایمان کے اندر شک ہے. اگر میرے بھائی نے یا میرے بچوں نے یا میں نے آگے ملک کے اندر کوئی کردار ادا کرنا, تو وہ میرے اللہ نے تعین کرنا ہے. یہ ہمارے اندر پختہ ایمان ہے.
اس لیے ہو سکتا ہے کئی دفعہ میاں نواز شریف کو ہماری دعا لگ جائے، وہ دعاؤں کا محتاج ہے. ہم نے ہماری ڈیفینیشن غلط ہے. ہم سب محتاج ہیں دعاؤں کے، ہاں صرف نواز شریف نہیں، ہاں آپ بھی، میں بھی، سب دعاؤں کے محتاج ہیں. لیکن ہم ان کو خدا سے بڑا مان لیتے ہیں نا. جب یہ کہتے ہیں کہ یونس انصاری جب ٹکٹ لے کر آؤ گے نا تو پھر ووٹ ملنا، تو یہ اس کی آپ دیکھیں کہ گجرانوالہ کے اندر ایک بات میں تقریروں کے اندر کہتا، مجھے لوگ، میں نے ایم این اے کا الیکشن جب لڑ رہا تھا، پھر بعد میں کچھ حالات چینج ہوئے جو اس کو وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے، کچھ لوگوں کو پتہ ہے اس کا. لیکن میں کہتا تھا کہ یار مجھے ووٹ پتہ نہیں آپ نے دینا کہ نہیں دینا، لیکن الحمدللہ گجرانوالہ کے اندر حکمرانی میں نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے عزت سے مجھے نوازنا ہے. تو یہ پھر 2018 کے بعد گجرانوالہ چشمدید گواہ ہے کہ گجرانوالہ کے اندر سیاست، ڈی سی آفس ہو، وزارت عظمیٰ ہو، وزارت اعلیٰ ہو، گورنر ہاؤسز ہوں، جتنے بھی ان کے اوپر کنٹرول اللہ تعالیٰ نے یونس انصاری کا رکھا. اور یہ چیز میں اللہ سے آج بھی پورا امید ہوں کہ ان کے اوپر کنٹرول انصاری برادران کا ہی انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا. تو یہ میں سب سیاستدانوں کو کہتا ہوں کہ یہ میرا عزم بنائیں. کیا کہ میں ان کے جھوٹے خداؤں کو مان لوں؟ نہیں مان سکتے آپ. ٹھیک ہے جی. اس لیے ہم اس وحدہ نیت کو مانیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جو ہماری عزت اور ذلت کا مالک ہے. تو میں گجرانوالہ کی عوام کو بھی آج کہتا ہوں کہ خدا راجے ٹکٹ وکٹ چھوڑے، اس بندے کا چوائس کریں جو آپ کی خدمت کرتا ہے. خدمت تو ساری دعویٰ کرتے ہیں، نہیں خدمت، جس کو پوچھے وہ کہتا ہے میں سب سے بڑا خدمت کیا ہے؟ یہ خدمت کا جو لفظ گلی گلی آپ کو ملیں گے، یہ جو خدمت کا دعویٰ جو دھوکے باز، جوا باز، نوسر باز جو ہوتے ہیں محلوں کے اندر، وہ سارے مطلب کہتے ہیں کہ میں بھی خدمت گزار ہوں. وہ کیسے پتہ چلے گا کون زیادہ ہے؟ آپ سب کو نہیں ہوتا نا جب سب کو نہیں. اصل میں وہ ادھر میں ایک بات کوٹ کرنی چاہوں گا ڈاکٹر قدیر کی. وہ جو ایک دن جیو کے ساتھ جو وڑیچ صاحب ان کا ایک انٹرویو تھا، تو اس کے اندر نا ایک بڑا خوبصورت انہوں نے سوال کیا اور ڈاکٹر قدیر نے بہت اچھا جواب دیا. اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آتے ہوں؟ اس نے کہا ہاں، میں اپنی زندگی اس قوم کو دے کے اور اس ملک کو دے کے اور اس کو ملک کو ایٹمی قوت بنا کے میں پچھتاتا ہوں. کیوں پچھتاتا ہوں وہ انہوں نے اظہار نہیں کیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے یہ لفظ کیوں بولا. یونس انصاری یہ محسوس کرتا ہے کہ قوم نے ڈاکٹر قدیر کو کچھ نہیں دیا، اس ملک نے اس ڈاکٹر قدیر کو کچھ نہیں دیا، ان سیاستدانوں نے اس ڈاکٹر قدیر کو کچھ نہیں دیا. اس کی مثال آپ کے ساتھ والے ملک پرویز مشرف کا بھی نام لینا، جس سے پرویز مشرف نے انہیں رسوا کیا، بلکہ بجائے اس کو کریڈٹ دینے کے، اس کی عزت افزائی کرنے کے بعد مطلب اس کا لسٹوں میں نام دے دیا. اور اسی طرح ساتھ یہ جس کو ہم مطلب کہتے ہیں کہ یہ ہندو ملک ہے، ادھر دیکھیں، ادھر ڈاکٹر عبدالسلام نے ایٹمی قوت مطلب اس ملک کو بنایا، تو انہوں نے خواہش بھی اظہار نہیں کی تھی کہ مجھے کوئی سیاسی عہدہ دیں، لیکن انہوں نے سب سے بڑا عہدہ جو صدر پاکستان کا ہے وہ ڈاکٹر قدیر کو اور ڈاکٹر عبدالسلام کو، اپنے سائنسدان کو انہوں نے عزت دی اور احترام دیا. اور دنیا سے وہ بھی چلا گیا، لیکن ہمارا سائنسدان، ہمارا ایک عظیم انسان اس قوم سے، اس کی بیوروکریسی سے، اس کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں ان سے وہ ناراض گیا. اور قیامت کے دن میرا ایمان ہے کہ ان کے گریبان ہوں گے، اس کا ہاتھ ہوگا، کیونکہ وہ انصاف کر کے گیا. آج ہم پاکستان کو دنیا کے اندر اگر ہماری عزت کا معنی ایک ہی ہے، وہ ہے ایٹمی قوت. ورنہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ہمارے پاس پیسہ ہے، نہ ہمارے پاس کسکو لے کر ہم مانگتے پھرتے ہیں. ایسا یہ جو گریبان آپ نے بات کی، اب الیکشن سر پہ ہے، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں عوام کے جو مسائل ہیں وہ اپنے سمجھ لیجئے کہ اپنے اپنے بے وفاؤں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور اپنا اپنا گلہ لوگوں کو، لیکن جنرلی ہر طبقے کے لوگ پریشان ہیں. تو یہ الیکشن میں کس کے گریبان میں عوام کا ہاتھ جائے گا جو آنے والے الیکشن ہے؟ نہیں، عوام کا ہاتھ جو کون ذمہ دار ہے؟ عوام جو ہے نا، عوام کو خود بھی سوچنا پڑے گا. عوام کو، چونکہ میں نے زندگی میں لپی لٹی بات نہیں کی، سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں. عوام کو اس دفعہ سوچنا ہے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے.
موقع ملے گا عوام کو, الیکشن ہو جائے گا, میرا خیال ہے کہ اس دفعہ جو ہمارے ٹائم پہ ہو جائے گا الیکشن. چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, جب بھی ہوگا الیکشن, مجھے امید ہے کہ الیکشن فیر ہوگا. وہی کروائیں گے جو کہیں گے وہی ہوگا. نہیں کیونکہ کنٹرول ان کا جی, اب ہمیں مان لینا چاہیے. رات کو جو ان کے پاؤں پڑتے ہیں, ٹھیک ہے جی, رات کو جو ان سے ڈیلیں کرتے ہیں, رات کو جو ان سے بھیک مانگتے ہیں اقتدار کی, تو باہر آ کے بڑھ کے لگانا, اس سے بڑا دھوکہ قوم کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے. یہ سیاستدان اس طرح کرتے ہیں. بالکل, مطلب یہ بات کوئی ڈکیشو بھی, آپ کے لیڈر بھی کرتے ہیں. یہ میں تو لیڈر نہیں مانتا. ہم نے تو مطلب مسلم لیگ جو ایک ہماری مادری جماعت تھی, اسی پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان بنا, یہی جو مسلم آپ کے کولیگز ہیں یہ ہمارے کولیگز ہیں, یہ لفظ آپ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کے کولیگز بھی, آپ کے ایک کولیگ جو ہے ابھی وزیر اعظم رہے تھے, ان کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں. وہ بڑا اسٹیبلشمنٹ کو مانتے ہیں اور سیاسی کردار تسلیم کرتے ہیں. نہیں, یہ باتیں کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے. یہی تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یونس انصاری کیا ہے, کہ اگر شباز یونس انصاری صاحب کیا ہے یہ بتا ہی دیں. یہ اللہ کا کرم ہے یونس انصاری کے اوپر, کہ جب وہ 3 سال پرائم منسٹر رہا عمران خان, تو اس وقت کے جو منسٹر تھے وہ اس کو اتنا نہیں ملتے تھے جتنا یونس انصاری ملتا وہ بھی پوچھتے تھے. یہ ابھی میں نے آپ کو فوٹیجز دے دی ہیں, آپ کے پاس ریکارڈ ہے سارا, آپ چلائیں اس کو. چلائیں گے ٹھیک ہے جی. اور جب شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی تو تب مجھے شہباز شریف مل رہا تھا. یہ وہ شعر میرے لیے بنا ہوا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ ایک ہی کمال ہے جو میں اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھتا ہوں. اور یہی پیغام میں اپنی قوم کو دینا چاہتا ہوں کہ بس باقی جھوٹے گداؤں کو چھوڑے. جھوٹے خدا جو سب جھوٹے ہیں, خدا صرف ایک ہی ہے اللہ, اور اس کا ایک سچا نبی جو کائنات کا مالک ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے مختار کل بنا کے بھیجا. لیکن سیاست میں آپ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کو مان لیں. نہیں, میں نہیں یہ کہتا. یہ آرمی چیف جو ہے نا, جس طرح ایک پرائم منسٹر ہے ہمارا, اس کے 5 سال ہیں, یہ 5 سال تک وہ رہنا چاہیے اس کو, اور اگلے 5 سال ضروری نہیں کہ اس کو ہی لے کر آنا ہے. جیسے چیف آف آرمی اسٹاف کا درانیہ مدت 3 سال ہے, 3 سال, تو ان کو چاہیے کہ 3 سال کے اندر بڑے سے بڑے فیصلے کریں, اس کے بعد چلے جائیں. ٹھیک ہے جی. اگر قوم کہے, اگر کوئی ایسا معاملہ بن جائے کہ ایک بندہ ہوتا ہے کہ وہ کام اتنے بڑے کرتا ہے, تو قوم کو چاہیے اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اگر نہیں تو پھر اس کو باعزت طریقے سے چلا جائے. جو بڑے بڑے کام کیے ہیں, ابھی جو پچھلے آرمی چیف تھے باجوہ صاحب, ابھی ان کے نام کا بڑا چرچا ہے. 11 سال یہاں پہ آرمی چیف رہے ہیں. اگر ملک نے ان جو ڈکٹیٹرز رہے ہیں ان کی تو معاملہ دوسرے آرمی چیف جو ہیں ان کا تھوڑا الگ ہے, لیکن جو ڈکٹیٹرز ہیں وہ تو 11 سال اس ملک کے جو مقدر سے کھیلتے رہے ہیں, سیاہ اور سفید کے مالک رہے ہیں. اس کے باوجود لوگ کبھی کہتے ہیں کہ صدارتی نظام آ جائے, کبھی تو وہ تو صدارتی نظام بھی رہا ہے اس ملک میں. اچھا, تو اگر ٹھیک ہوتا ملک نے تو ہو جاتا اب تک. نہیں, اس میں فیصل بھائی ایک چیز میں آپ کو بتانی چاہتا ہوں. یہ اگر اس بات کو امید ہے کہ قوم بھی سمجھے گی, یہ بد نصیبی ہے اس ملک کی کہ 2 بڑے جو جمہوریت کو سمجھتے ہیں, جس کو جو جمہوریت کا نام لیتے ہیں وہ کہتے ہیں سیاستدان, اور دوسرا بولتے ہیں کہ یار یہ ڈکٹیٹر ہے. لیکن کیا سیاستدان اور جو آرمی ہے, اس کے اوپر میں تھوڑی سی 1 منٹ کے اندر گفتگو کو سمیٹتا ہوں. سیاستدان جو ہے, میرے نزدیک سیاست ایک عبادت ہے. سارے کہتے ہیں, ابھی آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. لیکن سیاستدان میرے نزدیک آج بھی عبادت کرتے ہیں, لیکن اس کو خراب جنہوں نے کیا, جس طرح میں مثال دیتا ہوں کہ ان کا جو سیاستدان جو لیڈر ہے نا, ان کا کردار برا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, انہوں نے نیچے ڈیلیور نہیں کیا. اور اسی طرح جو ڈکٹیٹرشپ جس کو بولتے ہیں, انہوں نے فوج کو بدنام کیا. لیکن ڈکٹیٹرشپ تو پھر چلے جاتی ہے, بعد میں نظر نہیں آتی. یہ سیاستدان جب ڈکٹیٹر بنتا ہے یہ جاتا ہی نہیں ہے, یہ صدیوں تک ہمارے اوپر مسلط رہنا چاہتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے, اور جیل جاتا ہے تو سیاستدان جاتا ہے, تو جو ڈکٹیٹر ہے وہ تو جیل بھی نہیں جاتا. نہیں, میں ڈکٹیٹر دیتا ہوں مثال آپ کو
डिक्टेटर ज़िया उल हक साहब जो हैं, उनकी आज तक मैयत का नहीं पता वो उनका क्या बना। ठीक है जी, वो भी तो कुछ हुआ था ना, इस मुल्क के अंदर जो होता रहा है वो सबको पता है। ऐसे में एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है। ब्रेक के बाद दोबारा ऐसे कंटिन्यू करें। ठीक। गुजरांवाला की सियासत पे हम आते हैं कि जो आने वाला इलेक्शन है, इसकी जो सियासी बसात है मकामी, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से पहले एक ही जमात आपकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो मुसलसल जीती चली आ रही, अभी नई हल्का बंदियाँ भी हुई हैं, उन हल्का बंदियाँ जो हुई हैं उन पे आप क्या कहना चाहते हैं, वो दुरुस्त हो गई हैं? और फिर आने वाले इलेक्शन के क्या नताइज आपको ख़ास तौर पर गुजरांवाला में क्या नताइज नजर आ रहे हैं? फैसल भाई बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, आपने फिर वक्फे के बाद अच्छे सवाल किए और अपने ज़िला को डिस्कस करना चाहिए, ख़ुसूसन गुजरांवाला जो ज़िला मेरा घर है। तो इसके अंदर मैं जो अभी सियासत है, मैं जनरली बात करूँगा कि चूँकि ये 5 साल जो है ना, हमने बड़े तजर्बे देखे हमारी फैमिली में। आपके सामने है कि जब हम पीटीआई में थे तो इधर का पीटीआई जो नाम नहाद लीडरान थे वो हमें नहीं कबूलते थे। क्यों नहीं कबूलते थे? कि उनको जो चोर बाजारी थी, हम उसके आगे दीवार थे। ठीक है जी, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, ये अखबारों की जीनत है। इमरान खान को मैंने इधर के कितने वो अरबों के जो करप्शन है गुजरांवाला की बताई, अभी मेरे पास फैलों के ट्रक पड़े हुए हैं। ठीक है जी, और इमरान खान इसी ऊपर के बात के ऊपर मेरी इज़्ज़त करता था कि यार ये बंदा सही है। और जितने मुझे इख्तियारात थे वज़ीर आला के ऊपर या मतलब इमरान खान के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने घर के लिए एक पैसे का फ़ायदा नहीं लिया। ये भी सारे अदारे भी जानते हैं, सब जानते हैं कि हमारी फैमिली का क्या रोल है। जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो नून लीग के जो मकामी लोग थे इन्होंने हमारी मुखालफत की थी। उस पहले इलेक्शनों में 8 और 13 में तो जो है उस्मान इब्राहिम, ये दोनों इलेक्शनों में अशरफ के ख़िलाफ़ चला था। 18 के अंदर ऐसा हुआ कि दस्तगीर खान ने कहा कि ये पार्टी के साथ सही नहीं चल रहा, तो आप वहाँ इलेक्शन लड़ें। मेरे कागजात जमा करा के फिर उन्होंने उस्मान इब्राहिम के 2 नंबर बंदे के साथ सेटिंग कर ली। चूँकि हम 2 नंबर बंदे के साथ चल ही नहीं। किसने कहा था कागज जमा करवाने के लिए? मुझे दस्तगीर खान ने कहा था, मेरे बैनर इन्होंने लगवाए थे, मेरी फ्लैक्सेस इन्होंने लगवाई थी। ठीक है जी, ये मतलब सारे दोस्त इसके गवाह हैं। और मुझे तब पता चला, मैं आपको बता देता हूँ, खान साहब अगर मेरी बात सुन ले, मैं बाद तरीके से उनसे कहता हूँ कि हमारी मीटिंग थी 180H मॉडल टाउन में। तो एक टेबल के ऊपर ही हम खान साहब और तफीक भट्ट हम खाना खा रहे थे। तो जब अल्लाह ताला ने रहमत करनी होती है ना, तो बंदे के ख़िलाफ़ जो साजिश होती है ना, वो बेनकाब हो जाती है। तो ना तफीक भट्ट का अल्लाह ने दिमाग मूव कर दिया और खान साहब का भी दिमाग मूव कर दिया। तो तफीक भट्ट ने कहा, खान साहब आपने यूनुस अंसारी को भी क्लियरेंस दी हुई है कि आप खड़े हों, और उधर उस्मान इब्राहिम भी आ गए, तो हमने वोट किसको देना है? तो दस्तगीर खान मेरे सामने, मैं उनको बोटियाँ डाल के दे रहा था, खाना खा रहे थे हमने, मियाँ बरादरान ने बड़ा अच्छा खाना दिया हुआ था। तो खान साहब कहने लगे, नहीं यूनुस अंसारी नहीं छड्ड, वोट असी उहदे नाल सैटिंग कर लीए, उस्मान इब्राहिम नूं देना। तब से मुझे पता चला कि ये बंदे मुनाफकत करते हैं। ये मैं रिकॉर्ड में आपके सामने बता दिया ना। नहीं, उस वक्त तो उनको पता ही नहीं, जब बाद में पता चला तो कोई ये क्या हमने कर दिया। उसके बाद मेरी इनसे फिर सेटिंग नहीं हुई, मेरे दिल से ये निकल ही नहीं सका कि यार जिनको मैं अपने बुजुर्गों की जगह पे समझता था, जिनके लिए मैं अपनी जान माल लगाने के लिए तैयार था, क्योंकि मेरे अंदर दिमाग है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो लीडरान बड़े हैं, मेरा दिमाग अल्लाह ने इनसे बड़ा बनाया हुआ है। मुझे पता है अगर कभी अल्लाह ने मौका दिया हमारी फैमिली को, तो मुल्क कैसे चलना तो हम चला के भी दिखाएंगे कि मुल्क कैसे चलेगा और इस कौम की हमने हिफाजत कैसे करनी है। ये कैसा लग रहा है इलेक्शन जो हमारा सवाल है असल में? जी मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। तो बाद में मियाँ शहबाज शरीफ से हमारी सेटिंग हो गई, उन्होंने कहा कि ये जितनी गलतियाँ हो गई हैं, मतलब इंदा हम आपको इग्नोर नहीं करेंगे। तो अभी तक मियाँ शहबाज शरीफ हमें इग्नोर नहीं कर रहा, लेकिन उसके अभी भी सेटिंग है उनके साथ, मतलब ज़ाहिर है वो प्राइम मिनिस्टर रहा तो मुलाकात होती रही, लेकिन वो काम हमने कभी लिए ही नहीं है।
ہم اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے کام آج بھی اللہ کی رحمت سے جو دفتر ہیں سارے کرتے ہوئے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ٹیلی فون کے اوپر ہمارے کام ہو جاتے ہیں، شکر الحمدللہ۔ اور دوسرا جو مطلب ابھی آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، تو ہم نے مطلب آپ کے توسط سے بھی میں یہ بات کہتا ہوں، اور جو ہمارے پارٹی کے اندر کیا لفظ بول رہے سہولت کار تھے، جو پارٹی کے اندر سہولت کار تھے، ان کو میں نے بول دیا کہ انشاءاللہ تعالی اگر نون لیگ نے ہماری فیملی کو استعمال کرنا ہے، ہماری فیملی کی کوئی سپورٹ لینی ہے، تو آپ کی فیملی اور آپ تیار ہیں استعمال ہونے کے؟ نہیں میں بتانے لگا ہوں نا، ملک کے لیے اور دین اسلام کے لیے تو ہم خدمت پیش کریں گے، لیکن اس کے لیے ہم نے 3 ٹکٹوں کی ڈیمانڈ کی ہے، 2 MP کے اور 1 MNA کی۔ اچھا، یہ ٹکٹ ہم ڈیمانڈ کریں گے، پتہ نہیں ہماری اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن ابھی جو میاں صاحب کا 21 اکتوبر کا جو ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں، تو یہ بڑا اہم سوال تھا جو ہم سے آپ نے پوچھا نہیں، لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کو جی، کہ اس کے اندر ہمارا کیا کردار ہوگا، چونکہ ابھی کشمکش میں، کیونکہ سب سے پہلے پوچھا ہے آپ سے، اوپر کی خبریں مجھے کافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ مجھے اشارے کر دیتا ہے، ابھی تک تو مجھے یہ اندازہ کہ میاں صاحب نہیں آ رہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ میں سچی بات کرنے کا عادی کر دیتا ہوں، ضرور کریں آپ جی۔ لیکن اگر کوئی 15-16 تاریخ کو میاں صاحب کا پروگرام بن جاتا ہے، بڑے لیڈروں کا آخری دنوں میں فیصلے ہوتے ہیں، اگر ان کو کلیئرنس مل جاتی ہے ان کی زندگی کی، ان کی آنے کی، کہ لبھی وہ سیکیور ہیں، میں میاں صاحب کو ضرور آپ کی توسط سے پیغام دوں گا کہ میاں صاحب اپنے آپ کو آپ سکور بھی کریں، کہ حالات جو بین الاقوامی اس ٹائم کو اچھے نہیں ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں باہر کی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، کوئی غلط فائدہ نہ اٹھا جائے، جیسے مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ جو آپ کے ساتھ کیا کیا کرتے رہے ہیں، تو اس لیے اس کے اوپر بھی میاں صاحب کو چاہیے، اور بی بی مریم کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بی بی آپ بھی اس کے اوپر میاں صاحب کے لیے سیکیور کریں سارے ماحول کو آپ، اور اگر ہماری جو انصاری برادران ہیں، ان کے جتنے ساتھی ہیں گجرانوالہ کے اندر، جتنے ساتھی ہیں کاموں کی کے اندر، جتنے ساتھی ہیں مریض کے اندر، جتنے ساتھی ہیں گکھڑ کے اندر، انشاءاللہ تعالی ہم اس دن، ہمیں نہ تو ریلیاں نکالنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کوئی جلسے کرنے کی ضرورت ہے، اگر میاں صاحب نے آنا ہوا، فیصلہ ہو گیا، تو انصاری برادران اس دن دیکھیں گے، جیسے ہم نے ثابت کیا کہ 14 مئی کو ریلی صرف انصاری برادران نے نکالی، اور 18-19 کو 13 MP اور 6 MNA نے مل کے نکالی، تو وہ گجرانوالہ نے منظر دیکھا ہے، تو وہی منظر ہم دوبارہ انشاءاللہ تعالی اگر میاں صاحب آئے تو ہم 21 اکتوبر کو وہ دہرائیں گے۔ بڑی مہربانی فیصل بھائی، اور کو اگر آپ کا سوال ہے، حلقہ بندیاں ٹھیک ہو گئی، بس وہ ٹھیک ہے، ہم پنجابی میں فیصل بھائی ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا خاندان پہلوانی بڑی کرتا رہا ہے، ہمیں پہلوانی کے ٹرم کا پتہ ہے، تو پہلوانی کے اندر ہے کہ آواز دے کے کشتی کرنی، کہ آج بھی جس نے بھی آنا ہے، ہماری فیملی نے ہمیشہ آواز دے کے کشتی لڑی ہے، تو یہ حلقے جو بھی بن جائیں، مطلب ہمیں کو کہے کہ کاموں کی الیکشن لڑنا تو ہم ادھر لڑ لیں گے، ہمیں کو کہے گکھڑ میں لڑنا ہم ادھر لڑ لیں گے، تو یہ شہر تو گجرانوالہ میرا اپنا شہر، ادھر یہ حلقے بالکل ٹھیک ہے، ساری عوام میری ہے، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، سب برادریاں میں ہمارے عزیز ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی مجھے اس کا حلقہ بندیاں یہ چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چھوٹے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ مجھے ادھر کا علاقہ دے دو میں سیکیور ہو جاؤں، یہ میرا گڑھ ہے، یہ میرا گڑھ ہے، تو یہ آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمارا یہ مسئلہ نہیں۔ بہت شکریہ عائشہ آپ کا، آپ نے کافی وقت دیا اس بار بھی، بہت مہربانی، بہت مہربانی، آپ سے جو گفتگو ہے وہ کافی لوگ بھی، میں سمجھتا ہوں اس میں کافی ایسی چیزیں ہیں ان پر عمل کیا جا سکتا ہے، بڑی فکر انگیز گفتگو بھی شامل ہے اس میں۔ حاجی یونس انصاری صاحب ہمارے ساتھ تھے، ان سے کی گئی گفتگو آپ نے سنی ہے اور دیکھی ہے، اس بارے میں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔